इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम सैर करवाने वाले हैं एक ऐसे कंट्री की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कईयों ने इसका नाम पहली मर्तबा सुना होगा। ये ऐसा मुल्क है जहां समंदर की एक बूंद नहीं लेकिन हज़ारों जज़ायर मौजूद हैं। यहाँ ऐसी गारें भी हैं जिसमें पूरा शहर समा जाए। इस मुल्क में दुनिया के सबसे बड़े मर्तबान दरियाफ्त हुए। वो इनमें क्या करते थे? क्या आपने सुना कोई बच्चा अपने वालिदैन की वफ़ात के 4 साल बाद पैदा हुआ? इन सब के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, मैं हूं ओन बिलाल और स्पाइडर टीवी पर नए आने वालों को वश आत के शोखस जो भली करे आया पुखैर रागले मरहबा जी आयनो खुश आमदीद और वेलकम। लाओस, इसका ऑफिशियल नेम लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। लाओस जनूब मशरकी एशिया का छोटा सा खूबसूरत तरीन कंट्री है। ये मुल्क 1989 में गैर मुल्की ज़ायरीन के लिए खोला गया। इसके बाद से सियाहत सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली सनत बन चुकी है। बैनुल-अक़वामी तवज्जो में इजाफा होने के बावजूद लाओस को खित्ते के बेहतर ममालिक जैसे थाईलैंड और वियतनाम के मुकाबले में नज़रअंदाज किया जाता है। इसलिए ज़्यादातर लोगों के लिए एक पोशीदा ख़जाने की तरह है। इसकी नेचुरल ब्यूटी और लाओस सकाफत को आपके सामने बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश करेंगे। लाओस के लोग पुरजोश, मेहरबान और मेहमान नवाज हैं और वो अपने मुल्क की छुपी खूबसूरती को दिखाने के लिए बेचैन हैं। लाओस के शुमाली इलाका जात सरसब्ज खेत खलियानों और जनूबी इलाका जात पहाड़ों, जजीरों और घने जंगलात के लिए जाने जाते हैं। लाओस जनूब मशरकी एशिया में वाहिद और दुनिया के 43 ममालिक में से एक जिसे कोई भी समंदर नहीं लगता, लेकिन इसके बावजूद यहाँ हज़ारों जजीरे मौजूद हैं। लाओस की 75% आबादी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है। ज़राअत के शोबे में इस मुल्क में सबसे ज़्यादा काश की जाने वाली फसल चावल है। ये पूरे मुल्क में 80% ज़री रकबे पर काश्त की जाती है। चावलों के अलावा काफ़ी लाओस की सबसे बड़ी ज़रई बरामद है। लाओस को दुनिया की सबसे सस्ती शराब का घर भी कहा जाता है। चावल से बनाई जाने वाली दारू इतनी सस्ती है कि $1 से भी कम में 1 लीटर मिलती है। अब बात करते हैं इस मुल्क की करेंसी के बारे में। लाओस की करेंसी को यहाँ लाओ किप कहा जाता है और ये दुनिया की कमज़ोर तरीन करेंसियों में से एक शुमार की जाती है। एक पाकिस्तानी रुपये के बदले में 54 लाओ किप मिलते हैं और एक इंडियन रुपये के बदले में 119 लाओ किप मिलते हैं। प्लस 856 इस मुल्क का डायलिंग कोड है। LA इस मुल्क का डोमेन नेम है। लाओस वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 1.5 घंटा आगे है। लाओस का कैपिटल वियंतियान है और इसे मुल्क का सबसे बड़ा सिटी होने का भी एजाज़ हासिल है। ये शहर 130 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। 8 लाख अफराद की आबादी को संभाले हुए है। इस सिटी को 9वीं सदी ईस्वी में रिवर मेकोंग के किनारे थाईलैंड की सरहद की जानिब बसाया गया था। ये सिटी 1553 में बर्मा और 1827 में थाईलैंड का दारुल हुकूमत भी रह चुका है। लाओस दुनिया की चंद एक जमाती कम्युनिस्ट रियासतों में से एक है। अगर बात की जाए तालीम के बारे में तो पहले यहाँ की सिर्फ 1/3 आबादी पढ़ना चाहती थी, लेकिन अब इस मुल्क की शरह 78% तक पहुँच चुकी है। लाओस को 60 मुस्कुराते हुए डॉल्फिन का घर भी कहा जाता है। 10 लाख हाथियों की सरजमीन भी लाओस है। चारों तरफ चलने वाली चरागाहें, यहाँ लाखों जंगली हाथी रहते हैं। लाओस अपने हमसाया ममालिक की तरह सिल्क बनाने वाले ममालिक में से भी एक है, लेकिन इसकी मुनफरिद खासियत 100% हाथों से बुना होना है। ये फ़न इन्हें फैमिली से मुंतकिल होता है। इस मुल्क की सरहदें 5 ममालिक के साथ लगती हैं। मशरक़ में वियतनाम, जनूब में कंबोडिया और मगरब में थाईलैंड और शुमाल मगरब में बर्मा और चीन से मिलती हैं। अगर इस मुल्क के रकबे की बात की जाए तो इस मुल्क का कुल रकबा 2,37,955 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे रकबे के हवाले से दुनिया का 82वां बड़ा मुल्क बनाता है। इस मुल्क के 98% रकबे पर खुश्की और 2% हिस्से पर पानी है। लाओस का फ्लैग 3 कलर से मिलकर बना है। 3 हॉरिजॉन्टल पट्टियों, टॉप और बॉटम रेड और सेंटर ब्लू है और इसके सेंटर में वाइट डिस्क है। और ये फ्लैग 2 दिसंबर 1975 में अपनाया गया था।
دوستو لاؤس میں کئی ایسی ٹورسٹ پلیسز ہیں جن کے بارے میں جاننا ضروری ہے، ان میں سے کچھ کا ذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ نونگ فا لیک، آتش فشانی پہاڑ پر پائی جانے والی لیک میں یہاں کے لوگ ادب اور خوف کی وجہ سے تیرنے یا نہانے سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے یہ ایک بہت بڑے سانپ کا گھر ہے، جو اس میں نہانے کی کوشش کرتا ہے وہ انہیں نگل جاتا ہے۔ وینگ زی کیوز، وینگ زی غاروں نے ایک بار پورے شہر کو چھپا لیا تھا۔ ویتنام جنگ میں امریکیوں سے بچنے کے لیے شہر کے 20,000 افراد نے ان غاروں میں پناہ لی تھی اور اسے دنیا کی سب سے بڑی غاروں میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ پھون 7، لاؤس کے ہزاروں کلو وزنی مرتبانوں کے میدان۔ وسطی لاؤس میں زی یانگ خونگ کے مقام پر پتھر کے بہت بڑے بڑے مرتبان بنے ہوئے ہیں۔ ان مرتبانوں کے بارے میں آثار قدیمہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پتھر سے بنے یہ بڑے بڑے مرتبان آئرن ایج کے دور کی یاد دلاتی ہے، جب انہیں تدفین کی رسومات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اب یہ اقوام متحدہ کے عالمی ورثہ کی فہرست میں بھی شامل کر لیا گیا ہے اور یہ علاقہ بہت سی مختلف نسلی گروہوں کا گھر بھی ہے۔ ان کمیونٹیز کو دیکھنے اور ان کے بارے میں جاننے کا بہترین طریقہ مقامی گائیڈ کے ساتھ جانا بہتر ہے۔ سی فان ڈان 4000 آئس لینڈ، لاؤس کے جنوب میں دریائے میکونگ ڈیلٹا میں جزیروں کا ایک گروپ ہے۔ بیشتر جزیرے بہت چھوٹے اور غیر آباد ہیں۔ یہاں کی آبادی زیادہ تر ماہی گیر ہے۔ سب سے بڑے اور مشہور جزیرے ڈون ڈیٹ اور ڈان خونگ ہیں۔ یہاں سیاحوں کی رہائشیں، ریسٹوران اور دکانیں ملتی ہیں۔ ڈون ڈیٹ بیک پیکرز کی پسندیدہ ترین منزل ہے۔ یہاں رہائش کے لیے ہاسٹل اور بارز ہیں۔ دوستو ان جزیروں پر ماحول بہت ہی آرام دہ اور پرسکون ہے۔ آپ آسانی سے بائک کے ذریعے ان جزیروں کی سیر کر سکتے ہیں اور یہیں پر میٹھے پانی کے ڈولفن بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وانگ وی یونگ حالیہ برسوں میں جنوب مشرقی ایشیا میں ایک مشہور بیک پیکر پارٹی کے طور پر اپنا نام بنایا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے چھوٹا شہر، سستے مشروبات، اونچی پارٹیوں اور ٹیوبنگ کے لیے جانا جاتا ہے، اور شہر کے قریب کلائمبنگ اور غاریں دیکھنے والوں کے لیے بہترین پوائنٹ موجود ہیں۔ لاؤس کی آبادی 74,47,400 ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ ملک دنیا میں 101ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ دوستو لاؤ دنیا میں سب سے زیادہ ابلے چاول کھانے والے لوگ ہیں۔ یہاں ایک لاؤ سالانہ 155 کلو گرام چاول کھا جاتا ہے۔ اگر اس ملک کی سرکاری زبان کی بات کی جائے تو لاؤ اس ملک کی سرکاری زبان ہے اور فرانسیسی تسلیم شدہ زبان ہے، اور دیگر ممالک سے آنے والے لوگ انگلش میں بات کرتے ہیں، اور ان 3 زبانوں کے علاوہ 80 زبانیں ایسی ہیں جو اس ملک میں بولی جاتی ہیں، جن میں بعض زبانوں کے بولنے والوں کی تعداد انتہائی کم ہے۔ اس کے علاوہ زبانوں میں ہمونگ، کھمو کافی زیادہ بولی جانے والی زبانیں ہیں۔ لاؤس میں بسنے والے اگر نسلی قبائل کی بات کی جائے تو اس ملک کی 53.2% آبادی لاؤ قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ 11% کھمو، 9.2% ہمونگ، 3.4% پوتائی، 3.1% تائی، 2.5% مکونگ، 2% لوئی اور 2% اخاج، جبکہ 11% دیگر قبائل سے تعلق رکھتی ہے۔ محترم ناظرین، ملکی معیشت کی بات کی جائے تو اس کا سالانہ GDP 49.34 بلین ڈالر ہے اور یہاں فی کس آمدنی $7,500 سالانہ ہے۔ اس کا سب سے بڑا کاروباری شراکت دار تھائی لینڈ ہے، اس کے بعد چین۔ یہ ملک پاکستان سے 3,525 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور یہاں پر رہائش بآسانی اور کم پیسوں میں مل سکتی ہے۔ اور اگر حلال کھانوں کی بات کریں تو یہاں پر انڈین مسلمانوں کے بے شمار ریسٹوران ہیں۔ نہایت مناسب پیسوں میں ہر قسم کا حلال کھانا مل سکتا ہے۔ ہر سال آنے والے سیاحوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ لاؤس میں والدین کی موت کے 4 سال بعد بچے کی ولادت کا دلچسپ واقعہ دیکھنے میں آیا۔ لاؤس میں ایک ایسے بچے کی ولادت ہوئی جس کے چینی والدین 4 سال قبل ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے، اور اس کو جنم دینے والی خاتون اس کی متبادل ماں ہے۔ چینی جوڑے نے اس امید پر اپنے ایمبریوز منجمد کروا لیے تھے کہ وہ IVF یعنی بچوں کی پیدائش کے مصنوعی طریقے سے اولاد حاصل کر سکیں گے۔ مرنے والے جوڑے کے والدین کے مابین قانونی جنگ کے بعد انہیں 4 سال بعد ان ایمبریوز کو استعمال کرنے کی اجازت ملی۔
چین میں کیونکہ متبادل ماں کے ذریعے پیدائش غیر قانونی ہے، اس لیے مسئلے کا حل دیکھنے کے لیے ملک سے باہر دیکھنا ضروری تھا۔ لاؤس میں متبادل ماں بننا قانونی ہے۔ لاؤس میں متبادل ماں میں وہ ایمبریو منتقل کیا گیا اور گزشتہ سال دسمبر میں بچے کی ولادت ہوئی۔ ٹیان نامی بچے کی شہریت میں ہونے والے ابہام کو ختم کرنے کے لیے اس خاتون نے چین کا سفر کیا، جہاں اس نے اس بچے کو جنم دیا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اس کے ٹرانسپورٹ سسٹم کی۔ ملک میں ایک ایئر لائن 11 ایئر کرافٹ رجسٹرڈ ہیں۔ اس ملک میں کل 92 ایئرپورٹ ہیں، جہاں 14 لاکھ کے قریب مسافروں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ یہ ملک اپنے 3 ہمسایہ ممالک ویتنام، تھائی لینڈ، چین سے بذریعہ ٹرین جڑا ہوا ہے اور 41,000 کلومیٹر سڑکوں کا جال بچھایا جا چکا ہے اور 4,600 کلومیٹر میکونگ دریا میں بوٹ کے ذریعے سفر کیا جا سکتا ہے اور یہ تجارت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر لاؤس میں مذاہب کی بات کریں، بدھزم اس ملک کا سب سے بڑا مذہب ہے، جس کے ملکی آبادی کے 64.7% لوگ ماننے والے ہیں۔ دوسرا یہاں سب سے بڑا مذہب تائی ہے، جس کے 4.3% لوگ ماننے والے ہیں، جبکہ 1.7% مسیحی آبادی اور 1% یہاں مسلمان آباد ہیں اور 1.3% دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ بھی ہیں۔ اور دلچسپی کی ایک اور بات بتاتا چلوں، یہاں 31% لوگ اپنا مذہب ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے۔ دریائے میکونگ چین سے نکلتا ہے، چین سے ہوتا ہوا تھائی لینڈ اور لاؤس کے درمیان سرحد کو تشکیل دیتا ہے، پھر یہ ویتنام اور کمبوڈیا سے ہوتا ہوا بحر جنوبی چین میں جا گرتا ہے۔ یہ دریا دنیا کے عظیم ترین دریاؤں میں 12ویں نمبر پر آتا ہے اور ایشیا کا 7واں بڑا دریا ہے۔ یہ دنیا کے 6 ممالک میں سے گزرتا ہے۔ اس دریا کی کل لمبائی 4,880 کلومیٹر ہے۔ یہ دریا لاؤس کے لیے زندگی کا کام کرتا ہے۔ اسے مقامی زبان میں دریاؤں کی ماں کہا جاتا ہے۔ اس دریا کے ساتھ ساتھ علاقہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ چاول پیدا کرنے والے علاقوں میں مانا جاتا ہے۔ میکونگ ریور ہائیڈرو پاور کے لیے بہترین ہے۔ لاؤس اس وقت 2/3 ہائیڈرو پاور برآمد کرتا ہے اور بجلی کی برآمد لاؤس کی برآمدات کا 30% بنتا ہے۔ اس ملک میں اوسط عمر 66 سال ہے۔ دوستو، اگر اس کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو فرانس نے 1893 میں اپنی پہلے سے قائم کردہ فرانسیسی ہند چین ریاست میں لاؤس کو شامل کیا۔ 19 جولائی 1949 میں لاؤس نے فرانسیسی سلطنت سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ 22 اکتوبر 1953 کو فرانس نے لاؤس کی آزادی کو تسلیم کر لیا۔ 23 جولائی 1957 کو لاؤس کو جنوب مشرقی ایشیا اقوام کی تنظیم میں شامل کر لیا گیا۔ 2 دسمبر 1975 کو سوانگ وتھنا کو لاؤس کا بادشاہ مقرر کیا گیا اور موجودہ آئین 14 اگست کو منظور کیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں ٹیلی کمیونیکیشن کے بارے میں۔ ملک میں 40 لاکھ کے قریب آبادی کے پاس موبائل کی سہولت موجود ہے۔ 13 لاکھ کے قریب آبادی انٹرنیٹ کا استعمال جانتی ہے۔ مارشل آرٹ سے ملتا جلتا ایک کھیل جسے یہاں موئے لاؤ کہا جاتا ہے، یہ اس ملک کا قومی کھیل ہے۔ فٹ بال اور والی بال سے ملتا جلتا ایک کھیل سپیک پکرو کے نام سے پکارا جاتا ہے اور یہ ملک کا سب سے مقبول کھیل ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے پپیتے لاؤس میں ہی پائے جاتے ہیں۔ لاؤس میں ایک قانون ہے کہ رات کو 11:30 بجے کے بعد کوئی بھی کھانے پینے کا سٹال کھولنے کی اجازت نہیں۔ اگر آپ کو کھلا رکھنا ہے تو پہلے لائسنس لینا ضروری ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کے فیڈ بیک سے ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ ہماری ویڈیو دیکھنے والے لوگوں میں بہت بڑی تعداد خوبصورت دل والوں کی ہے، جو ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔